अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सैलाब का कहर जारी, 4 लोगों की मौत, हज़ारों लोग बेघर। खराब मौसम के बाद कई फ्लाइटें मंसूख। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेशावर में कल हुए मस्जिद में धमाके के बाद हलाकतों की तादाद 92 तक पहुंची। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी, एक रोज़ा शोक मनाने का किया गया ऐलान। अफगानिस्तान में ख़वातीन कारकुनों पर पाबंदी, इमदादी मंसूबों के लिए धक्का। खैर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 ने खुद को धमाके से उड़ाया, 2 ने डाले हथियार। अमृतकाल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर, सदर मुर्मू का बयान, कहा खुद एतमादी उरूज पर भारत को देखने का नजरिया भी बदला। अब खबरें तफसील से। न्यूजीलैंड के हुक्काम ने मंगल को सैलाब ज़दा ऑकलैंड के रिहायशियों से कहा है कि वो एक और तूफ़ान के हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि हफ्ते के आखिर में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में सैलाब और लैंडस्लाइड के सिलसिले के बाद रिहायशी सफाई का काम शुरू कर देते हैं। रिकॉर्ड बारिशों के दरमियान गुज़श्ता 3 दिनों के बाद ऑकलैंड में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ऑकलैंड में हंगामी हालात बरकरार है। ऑकलैंड एमरजेंसी मैनेजमेंट कंट्रोलर रिचल क्लेयर ने कहा है कि ऑकलैंड के डोमेस्टिक हवाई अड्डे पर अब पूरी सलाहियत के साथ चल रहा है, जबकि ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब से काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी मामूल के कामों में वापस आ जाएगा। कौमी कैरियर एयर न्यूजीलैंड ने मंगल को एक बयान में कहा कि उसने इजाफी खदमात शामिल की है और उनकी सार्फिन की मदद के लिए सीट की गुंजाइश में इजाफा किया गया है, जिन मंसूबे मौसम की वजह से मुतासिर हुए थे। मौसम से मुतासिर होने वाले 9000 मुसाफिरों में से उसने मंगल के से पहल तक 7800 को दोबारा टिकट बुक करवा दिया गया था। दरियासना सिटी कौंसिल ने 77 मकानात को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया है और लोगों को उनमें दाखिल होने से रोक दिया गया है। मज़ीद 318 जायदादें ख़तरे में समझी गई हैं, जिनकी रिहायशी मुख्तसर मुद्दत के लिए मखसूस इलाकों तक महदूद थीं। ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी ने मंगल को कहा है कि वे एक छोटे से ताबकार कैप्सूल की तलाश में हैं जो आउटबैंक में कहीं लापता हो गई है, जिसने खुसूसी कार में नस्ब और पोर्टेबल पता लगाने वाले आलात के साथ एक टीम भेजी है। हुक्काम अब 1 हफ्ते से इस कैप्सूल की तलाश में मसरूफ़ हैं, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक ट्रक से गिरा है जिसने मगरबी ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 1400 किलोमीटर सफ़र तय किया था। नुकसान वसी रियासत के बड़े हिस्सों के लिए रेडिएशन अलर्ट को मुतहरिक कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी का कहना है कि वो मगरबी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के साथ मिलकर कैप्सूल का पता लगाने के लिए काम कर रही है। उसने मज़ीद कहा कि ऑस्ट्रेलियाई न्यूक्लियर साइंसदान टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिएक्शन सर्विस के माहिरीन के साथ साथ पता लगाने और इमेजिंग के आलात भी भेजे हैं। रियासती हंगामी हुक्काम ने मंगल को ऑस्ट्रेलिया के सबसे तवील शाहरा पर गाड़ी चलाने वालों को एक ताज़ा अलर्ट जारी किया है कि वो तलाशी पार्टियों के करीब आते वक्त, यानी जब तलाशी लेने वाले अफसरान आएँ तो करीब आते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि ताबकारी का पता लगाने वाले गाड़ियाँ सुस्त रफ्तार से सफ़र कर रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेशावर पुलिस लाइन के मस्जिद में दौरान नमाज धमाके होने के बाद हलाकतों की तादाद 92 हो गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मंगल को सूबे के बड़े अस्पताल के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि हलाकतों की तादाद 92 हो गई है और तमाम लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। पीर को एक ज़ोरदार धमाके के मस्जिद की छत मुनहदिम हो गई थी, यानी धमाके इतनी शिद्दत की थी कि मस्जिद के जो छत थे वो गिर गए, जिसकी वजह से जानी नुकसान में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मलबे तले फंस जाने वाले अफराद को रात गए 1 बजे निकाल लिया गया था। हम लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। हलाकतों में इजाफा का खदशा जाहिर की जा रही है। रात से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 14 लाशें निकाल ली गई है, जिनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तालिबान की जानिब से ख़वातीन इमदादी कारकुनों पर पाबंदी अहम इंसानी इमदाद के मंसूबों के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा इंसानी हमदर्दी के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स ने पीर को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर तालिबान अपने
حکم میں استثناء کی گنجائش پیدا نہیں کرتے تو یہ تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفد جس میں بین الاقوامی امداد کے گروپ شامل ہیں، افغانستان کے وزرائے خارجہ و خزانہ سمیت دیگر 9 حکام کے ساتھ ملاقات میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ خواتین انسانی امداد کے پروگراموں میں خواتین کی شرکت بہت اہم ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ کچھ انتظار کریں۔ خواتین کی امدادی کاموں میں شرکت کے حوالے سے طالبان حکام اصول وضع کر رہے ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے مسلسل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خواتین کے لیے کام کی گنجائش ہو جائے گی، جو کہ بہت اہم ہے۔ مارٹن گریفس کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے 24 دسمبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے بعد خواتین کو امدادی گروپس میں کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ محکمہ صحت میں خواتین کو استثناء دیا گیا اور پرائمری تک اسکول تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انقرہ سویڈن کی درخواست پر کوئی فیصلہ کرنے سے قبل نیٹو کی رکنیت سے فن لینڈ کی درخواست کو منظور کر سکتا ہے۔ جولائی میں لتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیس میں مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے سربراہی اجلاس ہونے والا ہے۔ ہنگری اور ترکی صرف ایسے 2 ملک ہیں جنہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کو رکن بنانے کی توثیق نہیں کی ہے۔ کسی ملک کو نیٹو کا نیا رکن بنانے کے لیے اس کے تمام رکن ملکوں کی جانب سے متفقہ فیصلہ ضروری ہے۔ اتوار کو جاری ہونے سے پہلے ہی ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو میں جس میں وہ وسطی مغربی صوبے بلیجک میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ ترکی فن لینڈ کی طرف سے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی درخواست کو منظور کر سکتا ہے لیکن سویڈن کی نہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا ضلع صوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا جبکہ ایک نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صوابی نجم الحسن نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے تحصیل چھوٹا لاہور میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا، جس کے بعد دونوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور تیسرے نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ صوابی میں حکام نے بتایا کہ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں نے ہنڈ گاؤں میں اکثریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر مشترکہ آپریشن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اکثریت پسندوں کو میگا فون کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر اس وقت فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی فورس نے جوابی کارروائی کی اور فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 2 اکثریت پسندوں نے خود کو دستی بموں سے اڑا لیا جبکہ تیسرے نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تصادم کے دوران 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ ان کی شناخت مجیب اللہ اور نصیب خان کے نام سے ہوئی ہے جنہیں پاجا خان اسپتال لے جایا گیا۔ صدر دروپدی مرمو نے منگل کو کہا کہ آزادی کا امرت کال ملک کے ہر شہری کے لیے اپنی ذمہ داری کو عروج پر پہنچانے اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں اپنے حصہ ڈالنے کا دور ہے۔ صدر مرمو نے کہا کہ آج ہندوستان کی خود اعتمادی اپنے عروج پر ہے اور اسے دیکھنے کا دنیا کا نظریہ بدلا ہے۔ ہم وطنوں نے گزشتہ 9 برسوں میں پہلی بار ایسی بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے دن سینٹرل ہال میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ امرت کال کا یہ 25 سالہ دور آزادی کے سنہرے صدی اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا دور ہے۔ یہ 25 سال ہم سب اور ملک کے ہر شہری کے لیے اپنے فرائض انجام دہی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا ہندوستان بنانا ہے جو خود کفیل ہو اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو، جس میں غربت نہ ہو اور جس میں متوسط طبقے بھی شان و شوکت سے بھرا ہو۔ ہڈنبرگ رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سے گوتم اڈانی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اڈانی کے لیے ہر طرف سے بری خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف اس رپورٹ کے آنے کے بعد اڈانی کے شیئرز زمین بوس ہو گئے، وہیں دوسری طرف اڈانی دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ اڈانی اب 11ویں نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق گوتم اڈانی کی مجموعی مالیت صرف 84.4 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 12ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کی کل مالیت 82.02 ارب ڈالر ہے۔ گوتم اڈانی سال 2022 میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے سرخیوں میں تھے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی اڈانی کے لیے بری خبریں سامنے آنی شروع ہو گئی۔ جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ جائیداد کھونے کے معاملے میں اڈانی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اڈانی کو صرف ایک مہینے میں 36.01 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے منگل کے روز گاندیبل میں واقع کھیر بھوانی مندر پر حاضری دی۔
ذرائع نے بتایا کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے منگل کی صبح کھیر بھوانی مندر پر حاضری دی اور وہاں پر پوجا پاٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے دورے کے پیش نظر کارنیول میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حاضری کے بعد وہ واپس سری نگر لوٹ جائیں گے۔ فلائٹ میں ہنگامہ آرائی کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ اب ایک اور نیا معاملہ وستارا فلائٹ سے سامنے آیا ہے۔ فلائٹ میں خاتون نے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی، ان پر حملہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس خاتون نے تمام حدیں پار کر دیں اور اس نے کیبن عملے پر تھوک بھی دیا اور پھر فلائٹ میں ہی اپنے کپڑے اتار دیے اور پھر برہنہ ہو کر راہداری میں گھومنے لگی۔ واقعہ ابو ظہبی سے ممبئی آنے والے پرواز میں پیش آیا۔ ملزمہ خاتون اٹلی کی رہائش ہے۔ پولیس کے مطابق اطالوی نژاد خاتون کا نام پلوا ہے۔ خاتون نے کیبن عملے سے اکنامی ٹکٹ ہونے کے باوجود بزنس کلاس میں بیٹھنے پر اصرار کیا۔ جب عملے نے انکار کیا تو وہ پرتشدد ہو گئی اور لڑائی شروع کر دی۔ ممبئی پولیس نے خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بارش کے بعد ایک بار پھر موسم بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ خلیج بنگال میں خراب موسم کا اثر اب ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کے باعث میدانی علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی ہے۔ شمالی ہندوستان میں ایک بار پھر برف فانی ہوائیں چلنے لگی ہے۔ راجدھانی دہلی میں ایک بار پھر دھند نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے۔ دہلی ایئرپورٹ نے مسافروں کے لیے دھند کا الرٹ جاری کیا ہے، تاہم تمام پروازیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ دوسری جانب راجستھان کے راجمندر میں ژالہ باری سے کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں مسلسل 2 دن سے بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پہاڑی ریاستوں کی بات کریں تو ہماچل پردیش، جموں کشمیر میں شدید برف باری ہو رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نیوزی لینڈ کے آکلینڈ میں سیلاب کا قہر جاری، 4 لوگوں کی موت، ہزاروں لوگ بے گھر۔ خراب موسم کے باعث کئی فلائٹیں منسوخ۔ پڑوسی ملک پاکستان کے پشاور میں کل ہوئے مسجد میں دھماکے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 92 تک پہنچی۔ ابھی بھی ملبہ ہٹانے کا کام جاری، 1 روزہ سوگ منانے کا کیا گیا اعلان۔ افغانستان میں خواتین کارکنوں پر پابندی، امدادی منصوبوں کے لیے دھچکا۔ خیر پختونخوا میں سیکیورٹی فورس کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک، 2 نے خود کو دھماکے سے اڑایا، 2 نے ڈالے ہتھیار۔ امرت کال ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا دور، صدر مرمو کا بیان، کہا خود اعتمادی عروج پر، بھارت کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدلا۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں آپ کا مکان نہیں وہ آپ کا شہر نہیں۔ ناظرین آئے جڑیے گولڈ لینڈ ڈیولپر گروپ سے اور شہر کو اپنا بنائیں۔ جی ہاں ناظرین، گولڈ لینڈ ڈیولپرز HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، مکمل گنجان آبادی میں عالیشان ولاس کے بیچوں بیچ تمام بنیادی سہولیات سے لیس، جہاں پر 3 فیز الیکٹریسٹی وتھ علیحدہ جنکشن، چوڑی CC روڈز، انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم، چلڈرن پارک، کمیونٹی ہال۔ اس کے علاوہ بینک لون کی بھی سہولت یہاں پر دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہترین لمیٹڈ آفر بھی پیش کیا جا رہا، جہاں محض 13,500 روپے فی گز سے بہترین و انتہائی پرسکون ماحول میں آپ کے سپنوں کا آشیانہ بنانے کے لیے بہترین جگہ فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید جانکاری کے لیے سیدھے چلے آئے۔ ہمارا پتہ ہے رنگا ریڈی کمپلیکس، پلر نمبر 139، اپوزٹ بجاج الیکٹرانکس، اتاپور، حیدرآباد، یا پھر دیے گئے ان نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبرات ہے 9032626296، 7989849772، یا پھر 9182656490۔ نام کی طرح کام بھی باوقار، گولڈن لینڈ ڈیولپرز۔